अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तज्ज़िया के साथ मैं हूं साजिद उमर गिल। हफ्ते भर की अहम खबरों के जायजे और तबसरे के साथ मैं हूं रबनवाज बाजवा। रबनवाज, ये जैसे तैसे भी मुमकिन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मौजूदा जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है ये 2 साल पूरे कर गई है जी हाँ, और इस 2 साल में बहुत से मद्दोजज़र, बहुत से भंवर और गर्दाब का सामना इस हुकूमत को, इस जमात को रहा। पहले दिन से ही ये कहा जाता था रसाकशी। जी हाँ। अच्छा, इमरान खान साहब जब बरसर इक़्तिदार आए तो इन्होंने चूँकि कैंपेन के दिनों में करप्शन के ख़ात्मे को एक बहुत बड़ा अपना नारा बनाया था। एहतसाब का नारा जो था उसको काबिल अमल बनाने के लिए हुकूमत में आते ही इन्होंने तगोदा शुरू की। बहुत से लोगों के बखिए उधेड़े, उनके जो दबीज़ राज छुपे हुए करप्शन की दास्तानें, वो क्या कहते थे कि अजब करप्शन की गज़ब दास्तानें, वो आश्कार हुई, सामने आई और उस पर कायम और दायम रही ये हुकूमत आज के दिन तक, बावजूद इसके कि बहुत सी उसको तनकीद और परेशानियों का सामना रहा। क्या कहते हैं? ऐसे शाहकार सामने आए कि बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता था। कहीं रेडी वाले के अकाउंट से करोड़ों अरबों रुपए निकल रहे हैं और कहीं जो दही भल्ले वाला अरबपति है, हाँ बिल्कुल, पापड़ बेचने वाला जो है वो खरबपति बना बैठा है। और आखिर में जब इनके जो मेन राइवल थे हुक्मरान पार्टी के मियाँ शरीफ फैमिली, जब उनका मेन फाइनेंस कंट्रोलर सामने आया और वो फिर ये समझा गया कि अब तो वाकई बड़ी ठोस शहादतें सामने आई हैं। साजिद उमर, जो मैं इस पे जो इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि इस हुकूमत ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हाँ, ये और ख़ास कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि जी जो मर्ज़ी हो जाए, मेरी हुकूमत बचती है, बचे, नहीं बचती तो ना बचे। और वाकई आप खुद बहुत सारी चीज़ें, अंदरूनी कहानियाँ जानते हैं कि वाकई बाज़ स्टेजें बड़ी मुश्किल आ गई, लेकिन उसके बावजूद जो स्टेबिलिटी दिखाई है वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के ख़िलाफ़, उसी का नतीजा है कि आज वाकई रिज़ल्ट्स सामने आना शुरू हो गए हैं। हालांकि अब देखिए इस हुकूमत का जो सामना था वो डिफरेंट किस्म के माफियाज से था। बिल्कुल, वो बहुत सारे ऐसे लोग, और फिर हुकूमती मशीनरी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके मुफाद वाबस्ता थे, जिनको बहुत सारा फ़ायदा था कि उनकी करप्शन कहानी सामने ना आए। और जब स्टेबिलिटी हुक्मरान ने और वज़ीर आज़म ने एक मजबूत मौक़िफ़ दिखाया तो उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता, जिस अदम तामन की आप बात कर रहे हैं, वो तो शुरू में खुल के था, खुल के उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी एक इत्तेहाद की सूरत सामने आ रही थी। और कोई बंदा जब उनसे ये कहते थे ये डेवलपमेंट का काम करे, कहते हैं हमने नैब के पकड़े जाना है, हम क्यों करें। जानबूझ के प्रोजेक्ट्स को लटकाया जा रहा था, लेकिन इस हुकूमत ने एक मुस्तकिल मिजाजी दिखाई और फिर कौमी अदारों ने उनके साथ पूरा जो तामन और ऑन बोर्ड होना है, उसका नतीजा ये निकला कि अब बिलाखिर सरे तस्लीम खाम लोगों को करना पड़ा। पहला बरस था इस हुकूमत का, उसमें तो ये करप्शन की कहानियाँ, एहतसाब के नारे, इनका गलगला, ये इन्होंने ओवरलैप किया और इकानमी को नए सिरे से तरतीब देने के लिए बहुत सी डिगिंग की गई, बहुत नीचे जाके चीज़ों को कंघाल के, फरोल के, निकाल के, आप पंजाबी में कहते हैं बहुत सी रूढ़ियाँ फरोली गई और बड़ी बदबू फैली। लेकिन ये आहनी अज़्म और फौलादी जज्बे के साथ डटे रहे। दूसरा साल कुछ थोड़ा सा इनको सांस आया, कुछ होश आया, तो करेना, ये जो हमारा कोरोना की तरफ आने से पहले हम ये कर लें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं साजिद उमर जिनसे हम ना पहलू तही नहीं कर सकते। ठीक है। वो ये है कि इस हुकूमत ने के जो फाइनेंस के मैनेजर थे उनसे बाद ऐसी गलतियां भी हुई। मसलन ये कि गंदम की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, उस माफिया ने गंदम को आगे कैप्चर कर लिया। इसी तरह शुगर माफिया के सामने जब ये हुकूमत डट गई और इतनी बड़ी माफिया, तो मैं मुकम्मल तौर पर यकीन करता हूँ कि इमरान खान साहब, बल्कि ये तो शायद हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये पहली बार ये माफिया का, आपको याद है नवाज शरीफ केस में सिसिलियन माफिया का जिक्र, तो माफियाज के सामने डट के खड़े होने वाले एक आदमी के तौर पर, एक शख्सियत के तौर पर इमरान खान साहब सामने आए। बिल्कुल। और इस हुकूमत की जो अगर कोई कहीं कोई कामयाबी है, कोई बेहतरी है,
تو وہ ون مین شو ہے سوائے عمران خان کے، باقی تو اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ یہ جب ہم شوگر کے کرائسس کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری انگلیاں منہ میں لوگوں نے ڈال لیں جو یہ سوچتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتنا بڑا پی ٹی آئی کا ایک نام اس میں موجود تھا شوگر کے ایشو میں، بلکہ بہت سارے نام موجود تھے، اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ سوائے اس شوگر کے جو سکینڈل ہے اس کو سوائے دفن کرنے کے حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں، لیکن حکومت نے کھڑی رہی۔ جہانگیر خان ترین کی بات، جی بالکل، حکومت کھڑی رہی، مضبوطی سے کھڑی رہی۔ آپ یہ دیکھیے چودھریز کی بات کر لیں، چودھریز آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی ایک اگر ہم اس کو کامیابی کہہ پائیں، ایک کامیابی تو یہ ہے کہ اس نے کرپشن اور احتساب کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کا اپنے پہلو میں بیٹھا ہوا بہترین دوست، یار، سجن، انویسٹر، جو مرضی اس کو کہہ لیں، بڑا کمیٹڈ وفادار، جس نے اس کے دامن پہ بھی دبے آیا تو اس نے کہا اٹھا کے بھیجو اس کو، جا کے وہاں جا کے کلیئر ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا تو یہ اپنا قرار واقعی سزا پانے کے لائق ہے تو اس کو دی جائے۔ جی ہاں، کمپرومائز نہیں کیا بالکل۔ اب ریسنٹ ایپیسوڈ وہ چودھریوں کا بیچاری پرویز لائی کے معاملات اور وہ جو نیب میں کیسز اور یہ وہ چل رہے ہیں، یعنی خان صاحب اس سے پیچھے ہٹنے والے آدمی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپین تو ڈے ون سے آج تک چل ہی رہی ہے۔ وہ میں نے ذکر کیا کہ پھر کرونا آ گیا اور کرونا سارا کچھ لے ڈوبا، لیکن اس حکومت کی دیکھیے وہ تو پروردگار کا کرم ہے، مہربانی ہے، رب نواز اگر ہم کہہ پائیں، اس حکومت کی کچھ جو پالیسیز تھیں اس کا بھی ہم نے فائدہ دیکھا کہ دنیا بھر میں شاید پاکستان ان اولین ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر منصوبہ بندی کی بنا پر سب سے پہلے کرونا کی وبا سے، اس مصیبت سے جان چھڑانے کے اسباب پیدا ہوئے۔ اس پر آپ کیا کہیں؟ جی، سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو کانسیپٹ وزیر اعظم عمران خان نے دیا اور پاکستان کے قومی اداروں کے تعاون سے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی گئی، شروع میں بڑی مشکلات آئیں، یہ بعض دفعہ ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں باقی دنیا کا حال جو اٹلی کا ہوا ہے، چونکہ ہمارے جہاں پہ ملنساری کا بڑا ایک رواج ہے، ہم ہر موقع پہ لوگوں کی انٹریکشن اور فزیکل اور ملنا اور گلنا، خوشی کے ساتھ اکٹھے ہونا، اور وہ ہماری عادت، اور دوسری طرف کرونا کے لیے مکمل ہدایات، اور پھر اس کے نتیجے میں حکومت کی ایک اسٹریٹجی جو سامنے آئی وہ سمارٹ لاک ڈاؤن۔ شروع میں بڑا مذاق اڑایا گیا، کہا گیا جی یہ کس قسم کا لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن بھی ہے اور موومنٹ بھی ہے، اور لیکن حکومت نے اپنے فائنینشیل جو آسپیکٹ تھے، اور یہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میں غریب کو گھر میں بٹھا کے بھوکا نہیں مار سکتا، میں نے اس کو فیلڈ باہر لے کے آنا ہے، اور ساتھ ہی میں نے کرونا سے بھی نپٹنا ہے۔ اور حکومت آج دیکھیے نا، آج سوائے 6,500 کے قریب ہماری کیجویلٹیز ہیں۔ ٹھیک، اب دیکھیے اتنے زیادہ وقت میں کتنی بڑی یہ کامیابی ہے، پوری دنیا دنگ رہ گئی کہ پاکستان کے پالیسی سازوں نے کس طرح سے کرونا کے اس پہ قابو پایا۔ جی الحمدللہ، ہمارے بہت سارے شہر صاف ہو چکے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، یہ ہم کوئی گزشتہ 30 برسوں سے سنتے آئے تھے بادشاہ ڈیم، اس کے تعمیراتی مرحلے کا باقاعدہ آغاز کر دیا اتنی سخت ترین معاشی صورتحال کے باوجود۔ آپ اور اس پہ بھی کچھ؟ بالکل، بادشاہ ڈیم کا جو دیکھیے ماضی میں کتنی دفعہ اناؤنسمنٹس ہوئیں، کتنی حکومتوں نے کوشش کی، مجھے خود تجربہ ہے، بادشاہ ڈیم کی سائٹ مجھے واپڈا کے لوگوں نے جو وزٹ کرائی تو ہم خود جا کے وہاں دیکھ چکے ہیں، لیکن الحمدللہ تعمیراتی مرحلہ اسی حکومت کے حصے میں آیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اب دیکھیے لاہور سیالکوٹ موٹر وے انہوں نے اوپن کیا، اس کا بہت سارا اس ریجن کو فائدہ ہے، میں خود اس کے بینیفیشریز، سخت ترین معاشی حالات میں، سخت ترین معاشی حالات میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہا۔ لاہور کے قریب جو ایک بڑا نیو سٹی کا پروجیکٹ ہے، اب دیکھیے۔ اچھا، اس میں نا رام نواز، یہ نیا لاہور کا گزشتہ دنوں عمران خان صاحب لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، ایک بڑا عظیم الشان منصوبہ، انہوں نے اس کے فوائد بھی بتائے، اس پہ ہم اگر آپ پسند فرمائیں تو بریک کے بعد بات کر لیں رب نواز؟ جی الحمدللہ۔ اور چلتے چلتے میں ایک اور بھی آپ کو، جس پہ بریک کے بعد آنے کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ یو این او میں جو خان صاحب کی تقریر تھی کشمیر کا ایشو، کشمیر کا وہ بھی بہت بڑا کارنامہ تھا اس گورنمنٹ کا، پوری دنیا میں ایک جذبہ، غلغلہ، ایک لوگوں تک یہ شعور پہنچا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا۔ تو ان موضوعات کو بھی رب نواز ہم بریک کے بعد شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی ناظرین؟ وقت ہوا ایک بریک کا، پروگرام تجزیہ آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز باجوہ اور ساجد عمر گل کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تجزیہ ساجد عمر گل اور رب نواز باجوہ کے ساتھ۔ ساجد، آپ جو بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے، جو وزیر اعظم عمران خان نے یو این کی اسمبلی میں تقریر کی کشمیر ایشو پہ اور پوری دنیا کے سامنے کشمیر کے اس تنازع کو، اس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے رکھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے سیریز آف سٹیپس لیے۔ ایک طرف تو مودی سرکار ظلم کے مختلف مراحل جو تھی وہ طے کرتی جا رہی تھی، پہاڑ توڑ رہے تھے کشمیریوں پہ۔ انہوں نے لاک ڈاؤن بھی دنیا کو انٹروڈیوس ہوا کشمیر سے ہی، کہتے ہیں یہ لاک ڈاؤن بھی ایک بیماری ہے جو پوری دنیا میں کرونا کی شکل میں پھیلی۔ اور پھر دیکھیے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے اتنی زیادہ سختیاں اور تنگیاں کی کہ دنیا کو اور کشمیریوں کو ایک عجیب مشکل میں ڈال دیا۔ ٹھیک، اس ساری مزاحمت کے جواب میں جو پاکستان کے اقدامات ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یو این او کی جو تقریر ہے نا عمران خان صاحب کی، وہ ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو چند ایک پاکستانی سربراہان مملکت نے یو این او میں تقاریر کی ہیں، یہ تقاریر اس فہرست میں جسے آپ کہتے ہیں اولین یا سر فہرست ہے کم از کم۔ جی الحمدللہ۔ جس رومانٹیکلی سموتھنس کے ساتھ اپنے جذبے اور جوش کا اظہار کیا خان صاحب نے، اس میں بہترین لفظیات تھی، نیٹنگ تھی، اور آپ کشمیر کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا نا کہ آپ اس میں انہوں نے گلوبل وارمنگ کا بھی ذکر کیا، جو غریب ممالک ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی انہوں نے آواز اٹھائی، اور پھر کشمیر کے لیے تو سب سے زیادہ انہوں نے، جس کے جواب میں کشمیری قیادت ان کی ممنون احسان ہوئی کہ آپ نے ہمارا جو مقدمہ ہے وہ یو این او میں جا کے پورے جذبے سے لڑا ہے۔ بالکل، اس سے یہ ہوا کہ کم از کم اثر نو مسئلہ کشمیر جو تھا وہ زندہ اور تازہ ہو گیا بہت سارے لوگوں کو۔ ٹرمپ کو یہ آپ کو پتہ ہے کہ لیٹر آن یہ کہنا پڑا کہ میں تیار ہوں میڈیشن کے لیے۔ بہت بڑی آفر تھی، اگر امریکن آپ کو آفر دے رہے ہیں جرمن میڈیشن کی۔ انڈیا گئی دورے پہ تو وہاں اس نے کشمیر کی بات کی۔ اس طرح بہت ساری اور طاقتیں، چائنا کھل کے سامنے آ گیا پھر سے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ مودی سرکار دنیا بھر میں تقریباً تنہائی کی طرف جانا شروع ہو گئی، اس وجہ کی وجہ سے اپنی اس جو فاشزم اور وحشیانہ ظلم و ستم ہے، اور اس کے خلاف جس طرح سے عمران خان صاحب نے، پاکستان نے آواز اٹھائی، وہ بہت مؤثر تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 برسوں میں جب آپ موجودہ حکومت کے کو بہترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں یہ تقریر جو ہے یہ سر فہرست ہے سر۔ تقریر سمیت وہ جو اقدامات ہیں، جو آپ دیکھیے اگر آپ ڈپلومیٹیکلی سوئے ہوئے ہوں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جتنے مرضی آپ کو اپرچونٹیز ملیں آپ کوئی کیچ لے لیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہماری ڈپلومیٹک فورس ہے وہ دنیا بھر میں کشمیر کے ایشو کا، ایک طرف تو ہندوؤں کی تنگ نظری ہے اور مودی کے سخت اقدامات ہیں، اور دوسری طرف ہمارے لوگوں کا دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ اور جس طرح کی آفر آپ نے ذکر کیا، آپ چائنا کی وہ آفر کہ وہ کہتے ہیں کہ لداخ کے بعد تو پھر ہم کشمیر پہ جو سٹینڈ لیں گے کشمیریوں کے ساتھ۔ عمران خان صاحب جو کہ کھلاڑی ہیں نا، وہ کہتے ہیں آخری گیند تک میں لڑتا رہتا ہوں کہ یہ وکٹ لے لوں گا۔ وہ بڑی پیشنس کے ساتھ، ان کی پیشنس کے اندر اگریشن بھی ہوتا ہے، بالکل اس کے اندر وہ سارے تڑکے موجود ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے دشمن کو، مخالف کو ناکوں چنے چبوا دیتے ہیں۔ انڈیا نے جو پلان بنایا تھا اس کو عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے، لازم ہے افواج پاکستان اس کے ساتھ تھی، باقی بہترین ادارے اور بڑے شاہ دماغ لوگ باہم مشاورت میں شامل ہوتے ہیں، ان سب نے مل کر اپنی اسٹریٹجی سے انڈیا کو بالکل حواس باختہ کر دیا کہ اب ہم کیا کریں۔ وہ آپ کو یاد ہے گزشتہ دنوں اس کو رفال بھی کہتے ہیں، رافیل بھی کہتے ہیں، فرانس سے طیارے لیے انڈیا نے، اور اس پہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر انڈیا کے سابق کریکٹر ہیں انڈین ٹیم کے، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس رافیل آ گیا، جو ہے نا بڑی دیر سے وہ اظہار کر رہے تھے، مودی نے خود افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اس پہ ایک آسٹریلین جو جرنلسٹ ہے اس پہ کامنٹ کیا، اس نے کہا کہ دیکھنا اس کو سرحد کے پار اس طرف نہ بھیجنا۔ انہوں نے یہ کہا تھا، پاکستانی فوج جو ہے وہ اسے شکار کرنے کا گر جانتے ہیں۔ مودی نے یہ ایک ایسی فضا قائم کی، آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب اگر یہ حکم نہ دیتے، اجازت نہ دیتے کہ انڈیا کا طیارہ آیا تو مار کر آنا، نہیں تو یہ ماحول پیدا نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے پولیٹیکل آپ کی جو قوت ہے وہ پوری طرح کاؤنٹ کرتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا فیصلہ جب فروری کا جو واقعہ ہوا جس میں انڈیا نے وائلیشن کی تھی اور پاکستان نے ان کے طیارے گرائے تھے،
تو اس وقت مودی نے بڑی آہ بھر کے کہا تھا کہ کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم جواب دیتے. اور یہ پارلیمنٹ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹیرین نے انڈین نے یہ کہا تھا کہ جی اب تو بڑے پرندے ہمارے پاس آ گئے ہیں. تو رشیا سے بھی ان کو یہ جواب آیا تھا, وہاں کے انٹلیکچوئل آسٹریلین کی طرف سے بھی آیا تھا کہ ان پرندوں کو نا بس اپنے گھونسلے میں ہی رکھنا, کہیں پاکستان کی سرحد پار گئے تو وہ شکاری بڑے بیٹھے ہیں, بڑے بیٹھے ماہر شکاری بیٹھے. یہ جو دشمن پر خوف طاری ہوا یہ آپ کی مناسب حکمت آپ دیکھیے, اور اس دشمن پہ جو آپ سے 8-10 گنا بڑا ہے. اچھا اب ہم اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں رب نواز. جیسے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ گلوبل وارمنگ کے جو اقدامات اس کے خلاف جو پاکستان لے رہا ہے, جس میں وہ تو شجرکاری عمران خان نے کہا کہ اس پہ آپ شجرکاری شجر اگائیں, وطن کو ہرا بھرا کر دیں. گلوبل وارمنگ کے ساتھ لڑنے کا واحد ہتھیار وہ ایٹم بم نہیں ہے, اس کا ہتھیار وہ درخت ہے. جس قدر آپ درخت لگاتے چلے جائیں گے. ایک چیز جو یہ حکومت نہیں کر رہی اس کا بھی ذکر کرنے کی ضرورت ہے, بتائیے. وہ یہ ہے کہ الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں اس کی حکومت نے پالیسی دی 2019 میں. اب اگر وہ گاڑیاں پاکستان میں آ جائیں اور شروع کر دی جائیں تو ہماری بہت سارا ہمارا گلوبل وارمنگ کا ایشو, پولوشن کا ایشو کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن مجھے یہ بتایا گیا, باقاعدہ جو ماہرین ہیں انہوں نے بتایا کہ جو یہاں پہ مافیاز ہیں, 3 بڑی کمپنیوں کا انہوں نے نام لیے کہ یہ ایک مافیا کی شکل میں یہ یہاں کی آٹو موبائل جو پالیسی ہے اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں بڑی حد تک. اور انہوں نے حکومت پہ اثر انداز ہو کے جو پالیسی الیکٹرک کار پالیسی 2019 حکومت دے چکی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ الیکٹرک گاڑیاں پاکستان میں نہیں آ سکیں اور ابھی تک وہ شروع نہیں ہو رہی. آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو متبادل انرجی ہے اس کو اپنے زیر استعمال لانا. اب دنیا بھر میں آپ بھی جانتے ہیں آنے والے دنوں میں لیتھیم جو ہے وہ سپر سیڈ کرے گی. جو تیل ہے, آئل ہے, 20% کہتے ہیں شروع ہو چکی ہے. یہ ایک تھوڑا سا ایکس فیکٹر ہوتا چلا جائے گا. اس کی وجہ سے بہت ساری جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو بھی ہٹ لگے گی, irrelevant ہو جائیں گی. بالکل ہوں گی. تو ایک نیا منظرنامہ پیدا ہو رہا ہے. اگر اس میں حکومت پاکستان بر وقت مناسب منصوبہ بندی سے اپنے لیے گنجائش بنا لے تو یہ ایک آسن اقدام ہوگا. رام نواز باجوہ, میں آپ کو اس سے تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. بہت جو ہمیں تنگی ہے, تنگ دستی ہے, بہت ایک جناتی قسم کے بوجھ کا حامل قرضہ ہے اس ملک پر, اور اب ترین جو آپ کی بدترین معاشی صورتحال ہے. اس کے باوجود عمران خان صاحب اب دیکھیے بالآخر اس جماعت کا بنایا ہوا ایک منصوبہ KPK میں BRT وہ جو بس سروس ہے وہ قابل عمل, وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, وہ قابل عمل ہونے والا ہے. ان کے لیے بڑی ایک اچیومنٹ, بڑی خوشخبری کی بات ہے. وہ آخر کار وہ بڑی تنقید کا یہ سامنا تھا ان کو. ML1 کا منصوبہ آغاز کر دیا گیا. 73 برسوں میں ایک ٹریک جو گورے کے دور میں بچھایا گیا تھا ریلوے ٹریک, اس کے برابر میں دوسرا پہلو میں بچھایا نہیں جا سکا. اس حکومت نے اس پر کامیابی سے اس پر آغاز کر دیا ہے منصوبے کا. اس کے علاوہ آپ نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا لاہور میں نیا لاہور راوی کنارے, یا وہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام آیا ہے عمل میں, اور اس کے تحت ایک ایسا شہر ہے جو بسایا جانے لگا ہے. ان معاملات پر رب نواز آپ کیا کہتے ہیں؟ مین لائن 1 ML1 جو پروجیکٹ ہے, یقین کیجئے اس کا تو نام سن کے ہی مجھے تو ذاتی طور پہ میرا تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ انگریز کی طرف سے ہمیں جو سب سے بڑا تانا ملتا تھا نا, وہ اس کے حمایتیوں کی طرف سے کسی بھی بحث میں, کسی بھی کج بحثی میں وہ ملتا تھا. وہ کہتے تھے کہ یار دیکھیے اگر آپ کا ٹیپو سلطان شہید نہ ہوتا تو انگریز کی حکومت قائم نہیں ہونی تھی, انگریز کی حکومت قائم نہ ہوتی تو آپ کو ریلوے نہیں ملنی تھی, ریلوے نہ ملتی تو آپ نے پرانے فرسودہ طریقوں سے ہی آپ کی موومنٹ. یہ دیکھیے اب پھر وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ اتنے قابل ہوتے تو یہ جتنے میل انگریز نے ریلوے بچھائی تھی آپ اس کا بہت سارا حصہ آپ نے صرف بیچ کھایا ہے, آپ اس کو امپروو نہیں کر سکے, ایکسپینڈ نہیں کر سکے. تو اللہ کے فضل سے آج وہ دن ML1 اور اس حکومت کی جو ہے کاوشوں سے وہ ہم نے وہ دن دیکھا کہ یہ مین لائن 1 پروجیکٹ جو کراچی سے شروع ہوگا, اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو دیگر ہیں, میں سب سے پہلے اس کا ایک سبسٹیٹیوٹ جو روٹ ہے, جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور راولپنڈی کا جو پورشن ہوگا اس ML1 کا, اس کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ کے دیگر جو ریلوے کے ٹریکس ہیں, مطلب 2 ڈفرینٹ ٹریکس ہیں جو پنڈی کی طرف جاتے ہیں,
ان کو بھی ریفربش پہلے ان کو کیا جائے گا. ٹھیک بات. اور لاہور سے سیالکوٹ اور سیالکوٹ سے وزیر آباد اور پھر یہ سبسٹیچیوٹ ٹریک دے کے تو پھر مین ریلوے لائن جو لاہور پنڈی کی طرف ہوگی اس پورشن کو اس طرح سے. تو بہت سارے نہ صرف مین, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, نہ صرف مین لائن 1 ڈیولپ ہوگا جی, مین لائن 1 نہ صرف یہ ڈیولپ ہوگا بلکہ جو سائڈ پہ جو اس کے پورشنز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوں گے. اور دوسری طرف آتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا فوکس اس لیے ریلوے پہ تھوڑا زیادہ اس لیے ہے کہ ریلوے جو ہے نا یہ کامن مین کی ایک ضرورت ہے, سواری اور ضرورت ہے. اور اس کے یہ آپ دیکھیں اس میں ریلوے کے حوالے سے میں یکجہتی کو مضبوط کرتی ہے. میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں دنیا بھر کی ٹرین جو پیسنجر ٹرین ہوتی ہے جو سبسیڈائز ہوتی ہے اور جو فریٹ ٹرین ہے اس سے پیسے کمائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں بدنصیبی یہ ہوئی کہ ہم نے جو ٹرک مافیا, یہ جو ڈفرنٹ مافیاز کا آپ ذکر کر رہے تھے, بالکل اگر پورے پاکستان میں جو فریٹ کا معاملہ ہے یہ ریلوے کے سپرد ہوتا, آپ کی روڈ نیٹ ورکنگ بچی, اربوں خربوں روپے صرف ہوتے ہیں آپ کی سڑکیں بنانے پہ, مینٹین کرنے. یہ ہیوی ٹریفک جو ہے یہ نہ ہوتی. اگر آپ مافیاز کے زیر اثر نہ آ جاتے تو آپ کا قومی ادارہ ریلوے وہ فریٹ سے اتنے پیسے کما لیتا کہ آپ کی پیسنجر ٹرینز جو ہیں جو سبسیڈائز ہیں یہ کبھی ریلوے کو خسارے کا سامنا نہ رہتا. اس بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں پایا ہے. شاید آئندہ کبھی کسی کو بڑائی لے کے اس کا ایک خواب سے اٹھے وہ کر اور اہم پہلو یہ تھا کہ آپ کو یہ جو دھمکی ملتی ہے مافیا کی طرف سے کہ ہم آئل سپلائی جو ہے ہم کیری نہیں کریں گے, ہم روک دیں گے, ہم ہڑتال کر دیں گے, آپ اس سے نکل آتے ہیں. بالکل. اچھا جی, پھر یہ ہے کہ میں اس طرف آتا ہوں. پھر یہ ہے کہ جو آپ کو جتنے یہ مافیاز ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ آپ کی ٹرینوں کی ٹائمنگ پہ افیکٹ کرتے ہیں. بہت کچھ کرتے ہیں. یہ ریلوے میں آپ کی جہاں پہ ریلوے نے موضوعات اور ہیں. جی آپ بی آر ٹی پہ 2 لفظ اگر کہہ دیں کہ آخر کار وہ کمپلیٹ ہو گئی. دیکھیے بڑے تانے ان کو مل رہے تھے کہ جناب کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ نے جو پروجیکٹ شروع کیا کمپلیٹ ہی نہیں کر سکے. الحمدللہ آج ان کی جان اس سے چھوٹ گئی ہے. وہ دیکھیں نا وہ جو کھنڈرات اور گڑھے اور کھڈے اور رش اور زندگی اجیرن وہ ساری جو تنقیدیں تھیں وہ ختم ہو گئی. اچھا جی, اورنج لائن بھی شروع کر رہے ہیں, اورنج لائن بھی شروع کر رہے ہیں. نیا لاہور, یہ لاہور کے ساتھ جو پروجیکٹ ہے یقین کیجئے اگر پہلے دن سے میرے جیسے کسی بندے کی ایڈوائس لی جاتی حکمرانوں کی طرف سے تو میرا تو یہی ہوتا کہ امیجیٹلی آپ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو شروع کر دیں. بے شک آپ کے پاس فنڈ کم ہے یا زیادہ, اس کی وجہ پتہ کی تھی, وجہ یہ تھی کہ سارے انڈیجنس آپ کے ریسورسز یوز ہونے ہیں. اور یہ جو لاہور نیا لاہور کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں ایک شاندار منصوبہ ہے, شاندار ہے. اس میں ایک بڑی وجہ ایک اور اس میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیک اس کے ساتھ بڑی ساری لیک بنائی جائے گی. ہاں جی, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لاہور کا زیر زمین جو لیول ٹیبل ہے پانی کا وہ بہتر ہو جائے گا. ویری گڈ. اور پھر یہ کہ یہ اوپر کو جائے گا, یعنی یہ پھیلاؤ اس کا کم ہے, اس کی سینیٹیشن اس کا نظام بہتر ہوگا, اس کی حفاظت سیکورٹی وہ بہتر ہوگی. دوسرا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے شہروں کے بارے میں کہ ایک حد سے خاص وہ بڑھ جائے اس کی آبادی تو دباؤ نہ ڈالو, تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے ایک نیا شہر آباد کر لو. ہمارے ہاں ماضی میں بدنصیبی یہ رہی کہ ایک ہی شہر, وہ خواہ وہ کراچی ہو, لاہور ہو, وہ ملتان ہو, وہ فیصل آباد ہو, وہ جتنے اہم ہمارے شہر, ان پر اتنا زیادہ بنیادی ڈھانچے پہ پریشر ڈال دیا, اتنا اس کا آبادی کا تناسب جو تھا وہ بڑھا دیا, ستیہ ناش کر دی چیزیں بے ہنگم. اچھا, میں ایک اور طرف اب پروگرام کے آخر میں عالم اسلام میں پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ ایک نئے سرے سے وضع ہونے جا رہی ہے. آپ دیکھیے کہ تازہ ترین سعودی عربیہ, آل سعود نے آپ کو پریشرائز کیا کلبھوشن کے معاملے پر, انڈیا کو فیور کر رہے تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے دیے ہوئے پیسے جو ہیں واپس کرو. تو آپ نے آنن فانن اسٹیٹ بینک نے اس کو کنفرم کر دیا, $1 ارب آپ نے سعودی عربیہ کو واپس بھی کر دیا ہے. یہ اس کے علاوہ ہے جو ان 2 برسوں میں عمران خان نے ماضی کے لیے ہوئے قرضوں کی اقساط جو ادا کی ہیں, یہ اس کے علاوہ ہے. چنانچہ نئے بلاکس ودن عالم اسلام بھی بن رہے ہیں. آخر میں رب نواز 2 حرف اس پہ آپ کے مجھے درکار ہے. میں پہلے نا ایک تجویز دے لوں, یہ جو نیا لاہور والا ہے نا, یہ بات رہ نہ جائے اس کے بنانے والوں سے. اس پروگرام کے توسط سے ہماری تجویز یہ ہے کہ اس میں جو کمرشل جتنے بھی آپ وینچرز بنیں گے براہ کرم ان کو آرگنائز کر لیں, ورنہ گل صاحب پھر آپ عالم اسلام رب نواز عالم اسلام پہ آئیے.
دیکھیے عالم اسلام کی جو پاکستان کی نئی اہمیت اس میں بن رہی ہے، نئے چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان کو ڈے فرسٹ سے ہی مختلف چیلنجز کا ہمیشہ سے سامنا رہا ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت جو پاکستان کی اہمیت ہے، اور میری تو بطور ایک پاکستان سے انتہائی محبت کرنے والے شخص کے میں تو یہ عرض کروں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بینگ نیوکلیئر جو ایک کنٹری ہے، اور ہماری جو مضبوطی ہے امت مسلمہ کو یکجان کرنے میں ہمیں اپنی ساری انرجیز اس کو لگانا پڑے گی تاکہ ہم مختلف کلیشز جو ہیں وہ توڑنا پڑیں گے، بالکل نئی ہمت کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ۔ پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کیونکہ پاکستان آپ دیکھیے، پاکستان کے اندر شیعہ، سنی، وہابی، اور پھر اس کی جو اس کی جغرافیائی جو اہمیت ہے وہ بھی سارے عناصر ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم نے سارے ایکسپیرینسز کی۔ اچھا جی، آخری فرقہ واریت کو توڑا ہے۔ نواز آخری بات، جی ہاں، نیا سیاسی نقشہ جی، انڈیا کی چیرہ دستیوں کو، کشمیریوں کے خلاف ظلم و ستم پر، اور ودن انڈیا مسلمانوں پر جو ان کا جبر و استبداد ہے اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اس حکومت نے نیا نقشہ جاری کر دیا، مختلف علاقوں پر اپنا کلیم داخل کر دیا ہے۔ یہ بڑا ہی جرأت مندانہ کام ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں جو انڈین نواز ہمارے لوگ ہیں، یا جو پولیٹیکلی ستائے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ انڈیا کو جناب اس کو فیور کرتے ہیں بعض اینگلز پہ۔ تو پاکستان نے اب ایک بڑی جرأت اور ہمت سے یہ نقشہ دے کے دنیا ساری کو بتا دیا، اور یہ اس کا توڑ کر دیا جو مودی سرکار نے آئین کے لیکن اس نے اس سے پہلے جو انڈیا نے دیا اس میں اس نے آزاد تبدیلی کر کے گلگت بلتستان کو اپنے نقشے میں بھی ان کے چینلز پر وہاں کے موسم کا حال وہ سنانا شروع ہو گئے تھے۔ جی، آپ کو پتا اس کی وجہ کیا؟ وہ چاہتے تھے کہ زمینی طور پر ہم یہ کلیم کر سکیں کہ افغانستان سے ہمارا رابطہ ہے۔ وہ وہاں جو پلیئر بنا ہوا ہے وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم انڈیجنسلی اس میں پلیئر، انہوں نے کی، اس کا توڑ ہم نے کر دیا۔ لیکن پاکستان نے، آپ دیکھیے یہ موو پاکستان کی بڑی سمارٹ ہے۔ ٹھیک، پاکستان نے کافی عرصہ غور کیا، یہ نہیں کیا کہ ڈیب ادھر انہوں نے موو کیا اور ادھر فٹافٹ پروگرام کا پوری طرح سے غور کر کے ایک بہترین اس کا جواب دیا، جس کے لیے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے اور سارے پاکستانی جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ گریٹ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اس حکومت کے 2 سال مکمل ہو گئے، جستا چیدہ ہم نے کچھ ایسے مراحل کا جائزہ لیا، کچھ ایسے پڑاؤ ان پر ہم نے نگاہ ڈالی جس میں ہم یہ کہہ پائیں کہ اس امکان سے ہمیں تھوڑی بہت کامیابی ہوئی ہے۔ ناظرین، حکومتوں کی جو کامیابی ہوتی ہے نا، وہ اس میں ایک راز ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بہترین گورننس۔ جب حکومتیں اپنے شہریوں کو، اپنے ہم وطنوں کو، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کا معاش، اس کا خیال رکھنے کے قابل ہو جاتی ہے نا، تو پھر کامیاب ہوتی ہیں۔ ہماری دعا ہے ہمیشہ کی طرح پاکستان پر وہ فصل گل اترے کہ جسے کبھی خوف خزاں نہ ہو۔ پروگرام تجزیہ سے ساجد عمر گل اور رب نواز باجوہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان۔